हुजूर के दीन के लिए निकलो, फिर देखो मदद कैसे आती है। سبحان اللہ लोग निकलते नहीं हैं और हम लोग सुस्ती की वजह से और अपनी कायली की वजह से हम एक दूसरे पे बात रखते हैं। अब वक्त का तकाजा ये है कि अब हमने अपने घरों से निकलना है और हुजूर के दीन को तक फैलाने की जिद्दोजहद मेहनत कोशिशें करनी है। हमने नाउमीद नहीं होना है कि हम ये देखते हैं कि सामने जो खड़ा है, जो दुश्मन खड़ा है, वो इंतहाई पावरफुल है। तो हमने कभी भी ये नहीं देखना है, क्योंकि हमारी नज़र में सबसे पहले आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, سبحان اللہ हुजूर अलैहिस्सलाम का किरदार पाक हमारे सामने है। जब आक़ा अलैहिस्सलाम मक्की शरीफ से मदीना शरीफ हिजरत फरमा गए, तो अब कुफ़ार मक्का ने जब ललकारा, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के जानिसारों ने, वफ़ादारों ने आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ फरमाए कि या रसूलल्लाह, आप हुक्म फरमाएँ, अगर आप हुक्म फरमाएंगे हम समंदरों में घोड़े डाल देंगे। سبحان اللہ आप हुक्म फरमा दें हम कैसर और कसरा को हिला कर रख देंगे। और जब हुजूर ने हुक्म फरमाया तो सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला ने उस हुक्म पर लब्बैक कहा और 313 सहाबा 8 तलवारें लेकर मैदान बदर की तरफ रवाना हो गए। अब सहाबा ने ये नहीं कहा कि या रसूल हमारे पास माल नहीं है, हमारे पास बाप नहीं है, हमारे पास सवारियाँ नहीं है, हमारे पास अनाज नहीं है, हमारे पास भंडा नहीं है, हमारे पास लोग नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है। नहीं, सहाबा ने एक जुमला भी ये नहीं फरमाया। सहाबा का तवक्कल अल्लाह की ज़ात पर था। सहाबा घरों से जब निकले तो 313 सहाबा थे। अब निकलना सहाबा का काम था, मैदान बदर में पहुंचना सहाबा का काम था। अब फरिश्तों से मदद जो आई है, سبحان اللہ अल्लाह तबारक व तआला ने इस अंदाज के अंदर सहाबा की मदद फरमाई कि 313 सहाबा, वो 313 सहाबा थे जो आज इस्लाम हम तक पहुंचा है, कि उन 313 सहाबा का सदका में मिला। بے شک 313 सहाबा जब चले तो उनके पास भी कुछ ना था। लब्बैक वाले जब चले तो उनके पास भी कुछ ना था, लेकिन आज अल्लाह के फजल से 3 सीटें तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हैं। सुभान अल्लाह। असम्बली के अंदर 3 सीटें जो हैं वो पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रही हैं, क्योंकि हम झुके नहीं, हम बिके नहीं, हम छुप छुपा के खड़े नहीं, डटे हुए हैं जो मांस पर हमें उन सफों में तला। अल्लाह तबारक व तआला ने जब तंजीम बनती है तो सबसे पहले उसकी क़यादत को देखा जाता है। तो आप ना मुझे देखें, ना नबी साहब को देखें, आपने सिर्फ एक ही शख्सियत को देखनी है, वो अमीरुल मुजाहिदीन कायद मिल्लत इस्लामी हुज़ूर शेखुल हदीस व तफसीर अल्लामा हाफिज़ खादिम हुसैन नदवी दामद बरक़ात वालिया। इसका नाम इतना प्यारा है जो खादिम है हुसैन का। तो हुसैन का खादिम हो तो वो यजीद के सामने झुक नहीं सकता है, जो बिक नहीं सकता है। वो दुनिया को बता सकता है कि गर्दन तो कट सकती है, लेकिन खादिम हुसैन झुक नहीं सकता है। सुभान उस क़यादत के अंदर दूसरी क्वालिटी ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे कायद को ये क्वालिटी दी है कि इससे पहले भी आपने तकरीरें फरमाई हैं और आज तक आप बयानात फरमाते हैं, लेकिन आपके बयानात के अंदर कोई ऐसा जुमला नहीं मिलता कि जो कुफ्र को बोलने का मौका मिले, जो लिबरल को बोलने का मौका मिले। आपके हर बयान के अंदर शान मुस्तफ़ा नजर आती है, मकाम मुस्तफ़ा नजर आता है। आपके बयान के अंदर अहले बैत अताहर की शान नजर आती है, सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला की शजाअत और उनकी बहादुरी के किस्से नजर आते हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे कायद को ये शान अता फरमाई। आप देखें और पार्टियों की लीडरशिप को वो ऐसे ऑल फोल बक देते हैं, बाद में नीचे सतह के लोगों को उनका दिफा करना पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से हम उस क़यादत की ज़ेरे सरपरस्ती में काम कर रहे हैं कि जिसके एक जुमले का भी हमें दिफा करने की जो है ज़हमत नहीं होती है, बल्कि हमारा कायद हमारा दिफा कर रहा होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने उसको वो शान अता की है कि जब बड़े बड़े औलिया का जिक्र आ जाए, बड़े बड़े लोगों का जिक्र आ जाए, तो मेरे कायद की गर्दन झुक जाती है और आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। तो आज ने ये मामला समझा कि जो सैयदा के नाम पर अपनी गर्दन को झुका लेते हैं, अल्लाह तबारक व तआला हमेशा के लिए उनके सरों को बुलंद फरमा देता है। मामला ये है कि फैज़ाबाद का धरना हो, उसे अल्लाह तबारक व तआला कामयाबी अता फरमाता है। ग्रेट बिल्डर का मसला हो, उसे अल्लाह तबारक व तआला कामयाबी अता फरमाता है। फिल्म जिंदगी तमाशा शाया होने जा रही हो,
صرف میرا قائد یہ فرمائے کہ اگر فلم زندگی شائع ہوئی تو فرمایا پھر کسی کی زندگی پھر بچے گی نہیں. میرے قائد نے یہ جملے ادا کرنے تھے. آپ دیکھیں کہ فلم زندگی تماشا رک گئی. اسی طریقے سے میرے قائد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی شان عطا فرمائی. تو ہم نے امیر المجاہدین کو دیکھنا ہے. انہوں نے اپنے حصے کا مکمل کام کر دیا ہے. اب کام ہم نے کرنا ہے, آپ نے کرنا ہے. سارا کھانا پکا کے دے دیا ہے. اب کھانا سرو کرنا آپ کا کام ہے. دیگوں کے اندر کھانا موجود ہے لیکن سرو کرنا میرا اور آپ کا کام ہے. انہوں نے فکر, سوچ, نظریہ سب کچھ دے دیا ہے. اب میں نے اور آپ نے محنت کرنی ہے. اب کس چیز کی حضرات محترم ہمارے اندر کمی ہے, سستی ہے, کاہلی ہے, ہم کام نہیں کرتے, ہم آپس میں اختلافات رکھتے ہیں. آپ دیکھیں 22 گھنٹے جاگنا میرے مجاہدین کا, لوگوں سے ملاقاتیں کرنا, لوگوں سے ملنا, لوگوں کے مسائل سننا, یہ کسی اور لیڈرشپ کے اندر ہمیں نظر نہیں آتی ہے. آپ دیکھیں کہ آقا میرے مولا مسجد نبوی کے اندر جلوہ فروز ہوتے تھے. وہاں صحابہ کرام سے ملاقات فرماتے تھے. صحابہ کرام اپنے سارے معاملات حضور کی بارگاہ میں وہاں پیش فرماتے تھے. آج اس عظیم سنت پہ عمل کون کر رہا ہے؟ امیر المجاہدین قائد ملت اسلامیہ حضور شیخ الحدیث و تفسیر علامہ حافظ خادم حسین ندوی دامت برکاتہم عالیہ اپنی مسجد کے اندر بعد نماز عشاء آپ جلوہ فروز ہوتے ہیں اور عام ملاقات فرماتے ہیں. کوئی سیکورٹی نہیں کھڑی ہوئی, کوئی رینجرس نہیں ہے, کوئی پولیس نہیں ہے, کوئی نہیں ہے. وہاں ہر شخص عام بندہ جائے گا, وہ بھی ملاقات کرے گا. آپ اس کی بھی بات کو سنتے ہیں کہ جس کی فکر اتنی خوبصورت ہو, جس کی سوچ اتنی خوبصورت ہو, تو وہ بات کر رہا ہے کہ نظام مصطفیٰ جب پاکستان کے اندر آئے گا تو ہم نے کسی کی دہلیز پر بھیک مانگنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہوگی, بلکہ اسلام اتنا دیتا ہے, اتنا دیتا ہے, اتنا دیتا ہے تو پھر ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہیں آتی ہے. پھر ویلفروں کو راشن بانٹنے کی نوبت نہیں آئے گی. پھر لوگ لائن لگا کے راشن نہیں لیں گے, پھر راشن خود گھر پر آئے گا. بے شک. اب ہم نے جو ہے نا کشکول جو بنایا ہوا ہے نا, اس کو توڑنا ہے. کشکول توڑنے والے آئے تھے, وہ خود کشکول لے کر کھڑے ہیں. اسلام اس چیز کو پسند نہیں کرتا ہے. اسلام تو اس چیز کا حکم دیتا ہے. اسلام کے اندر زکوٰۃ ہے, اور حضرت عمر کا دور ایسا تھا, ایسا پیارا دور آ چکا تھا کہ زکوٰۃ دینے والے تو بہت تھے لیکن لینے والا کوئی بھی نہ تھا. یہ دور اس وقت ہوگا کہ جب کرپشن ختم ہوگی. کرپشن اس وقت ختم ہوگی جب میں اور آپ اخلاص والے لوگ, سچے لوگ, حضور کے غلام دین کو تخت پر لانے کی محنت, جدوجہد کوشش کریں گے. آپ دیکھیں ایک ایم پی اے بننے کے بعد اس کے ساتھ 4 پروٹوکول کی گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں, لیکن ہمارا جو قاسم فخری ہے وہ مجاہد آدمی ہے, وہ عام سی طرح لوگوں کی طرح گھوم رہا ہوتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ وہی ہے جو اسلام نے ہمیں فکر دی ہے, ہمیں سوچ دی ہے. اب آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور موقع عطا کیا ہے. یہاں ضمنی الیکشن ہونے جا رہے ہیں, لیکن اسلام رنگ, نسل, تعصب, شہر, قبیلہ اس چیز کو ختم کر دیتا ہے. میرے آقا میرے مولانا ارشاد فرما حجۃ الوداع پر, میں آج تمام جہالت کی رسموں کو اپنے پاؤں تلے روند رہا ہوں. بابا نہ عربی کو عجمی پر, نہ عجمی کو عربی پر, نہ کالے کو گورے پر, نہ گورے کو کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. حضرات محترم ہمیں صوبوں میں بانٹا گیا, ہمیں زبانوں میں تقسیم کیا گیا, ہمیں رنگ نسل میں تقسیم کیا گیا. اسلام تو اتنا پیارا دین ہے کہ جب اسلام آتا ہے تو سارے صحابہ کرام تشریف فرما ہوتے ہیں. میرا آقا میرے مولا فرماتے ہیں میرا بلال کہاں ہے؟ حبشہ کی بلال کو میرا آقا فرماتے ہیں کہ کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو جاؤ اور آج دنیا کو دکھا دو کہ جو اسلام کے ساتھ چلتا ہے, اسلام اس کی محنت کو رائگاں ہونے نہیں دیتا ہے. آج کعبے کی چھت پر بلال کھڑے ہو کر اذان دیتے ہیں. آج سارے فرق ختم ہو گئے. آج حبشہ کا بلال کھڑے ہو کر اذان دے رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اسلام ہے, یہ دین ہے. اور جب اسلام اور دین آئے گا تبھی یہ رنگ اور نسل اور تعصب ختم ہوگا. اس سے پہلے کوئی ختم نہیں ہو سکتا. آپ دیکھیں پاکستان کے اندر تعصب کے نام پر, فرقہ واریت کے نام پر, رنگ نسل کے نام پر کتنے لوگوں کو مار دیا گیا, ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. حضرات محترم اب آئیے حضور کے دین کی طرف. ایک کرونا وائرس آیا نا تو ہمارے چہروں پہ ماسک لگ گیا, ہم نے سینیٹائزر گیٹ لگا دیے, ہم نے سینیٹائزر استعمال کرنا شروع کر دیا, جبکہ وہ وائرس ہمیں نظر بھی نہیں آ رہا, اور حالانکہ وہ قبر ہمیں نظر بھی آ رہی ہے. اس کے سارے معاملات میرا آقا میرے مولا نے بیان بھی فرما دیے, لیکن ہمیں اس قبر کا خوف نہیں ہے, ہمیں اس قبر کا ڈر نہیں ہے, ہمیں دنیاوی اعتبار سے ڈر ہے. آپ دیکھیں کہ دنیاوی اعتبار سے ہم اتنے ڈرے کہ ہم نے 3 فٹ کے فاصلے سے نمازیں پڑھنا شروع کر دی. یہ کیا ہے حضرات محترم؟ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کے زمن میں تو نہیں آتا. جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں, جو اس کے محبوب کے سچے غلام ہوتے ہیں, انہیں پھر کوئی خوف نہیں ہوتا, کوئی ڈر نہیں ہوتا, کوئی غم نہیں ہوتا. آج ایک معمولی سے کرونا وائرس نے پوری دنیا کے نظام کو معطل کر دیا. آج جدید ٹیکنالوجی کہاں ہے؟ تو
آنا آپ کو حضور کے دین ہی کی طرف ہوگا، آنا حضور ہی کی طرف ہوگا. آپ جتنے بھی ترقی کر لیں، لیکن سائنس مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا پتہ پوچھ رہی ہے آج نہیں تو کل آنا حضور کے دین کو ہی غالب ہے. یہ یاد رکھیے گا. ساری سمجھ رہے ہیں کہ یہ دین غالب نہیں آئے گا. لیکن جب سن 8 ہجری کے اندر مکہ فتح ہوا تو کفار مکہ نے اپنے چہروں کو چھپا لیا اور اللہ تبارک و تعالی نے وعدے فرما دی میرے محبوب دین آپ ہی کا غالب آئے. اب جو دین کے ساتھ چل کر دیکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کیسے مدد فرماتا ہے. اب یہ ضمنی الیکشن آ رہا ہے تو اس میں آپ نے بھرپور انداز کے اندر کام کرنا ہے. اب آپ یہ کہیں کہ بھئی ضمنی الیکشن ہے اور آپ یہ دین کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں خیبر کا واقعہ ہے اور ہم سب علی والے ہیں. کون ہیں؟ علی والے. سب علی والے ہیں نا. تو بھائی ہم نعرہ حیدری لگاتے ہیں، نعرہ حیدری. بھائی علی کی سیرت کیا ہے، علی کا کردار کیا ہے؟ یہ تھوڑی ہے صرف نعرہ حیدری لگا کر ہم بیٹھ جائیں. علی کون ہے، علی کی شخصیت کیا ہے، علی کی سیرت کیا ہے، علی کا کردار کیا ہے. جب خیبر کا واقعہ ہوا نا اور مولا کائنات اسد اللہ الغالب کو مرحب نامی ایک شخص نے کہا کہ میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے. یہ بات یاد رکھیے گا جو میں جملے کہہ رہا ہوں. اس نے للکار کا کہا میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے. تو حیدر کرار مولا کائنات نے یہ نہیں فرمایا نا میری ماں نے تو میرا نام علی رکھا ہے. اسلام تو امن کا درد دیتا ہے، اسلام تو کسی کو کچھ بولتا ہی نہیں ہے. نہیں. حضرت مولا کائنات سمجھ گئے اب یہ للکار رہا ہے اسلام کو اور یہ دین کو للکار رہا ہے. تو حضرت مولا کائنات کا نام ہے علی. لیکن جب اس مرب نے کہا نا میری ماں نے میرا نام مرب رکھا ہے تو حضرت مولا کائنات نے فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدرا، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. اور حیدر کا معنی ہوتا ہے پھاڑنے والا شیر. سبحان اللہ. حیدر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ہاں، اسلام جرت کا نام ہے، اسلام بہادری کا نام ہے، اسلام اس چیز کا نام ہے کہ جب گستاخ سامنے آئے تو وہاں نرمی نہیں کرنی، وہاں پھاڑ کے رکھ دینا ہے. سبحان اللہ. بے میری شک. سمتنی امی حیدرا، مولا کائنات فرماتے میری ماں نے میرا نام کیا رکھا ہے؟ آپ کہتے ہیں نعرہ ہے، آپ نے حیدر پہ غور نہیں کیا، نعرہ حیدری یا علی. اب آپ دیکھیں آج بھی پاکستانی افواج کے اندر جو پاکستانی فوج کے لوگ شہید ہوتے ہیں انہیں نشانے جو جرت دیا جاتا ہے وہ نشان حیدر. کون سا حیدر ہو، کون سا نشان ہوتا ہے؟ نشان حیدر. تو اسلام بہادری کا نام ہے. آپ نے ڈرنا کسی سے بھی نہیں ہے کیونکہ جو چیز جو موت آپ کو آنی ہے نا حضرات محترم، اگر موت نہیں لکھی نا تو جہاز کے اندر 2 بندے بچ جائیں گے اور اگر موت لکھی ہے نا تو ماسک بھی لگا لو اور ایک سیٹ چھوڑ کے پیسنجر کو بھی بٹھا لو اور جہاز رنوے پہ بھی آ جائے، لیکن موت نے آنا ہے تو کوئی بچا نہیں سکتا. اور موت نے نہیں آنا اسی جہاز کے اندر 2 بندے بچ جائیں گے. تو یہ آپ کا ذہن ہونا چاہیے، یہ فکر ہونی چاہیے، یہ سوچ ہونی چاہیے. تو موت کو تو آنا ہے لیکن اگر وہ موت غازی ملک ممتاز حسین قادری شہید سبحان اللہ. بے شمار غازی علم الدین جیسی مل جائے، غازی عبد الرحمن چیمہ جیسی مل جائے تو پھر وہ مزہ بھی ہے نا. تو یہ اسی وقت مزہ آئے گا جب ہم حضور کے دین کا ہم کام کریں گے سنجیدگی کے ساتھ. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کتنی تیزی کے ساتھ لوگ سن رہے ہیں کہ آج یہ فلاں انتقال ہو گیا، فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں کا انتقال ہو گیا. کثیر تعداد میں علماء کرام اس دنیا سے جا رہے ہیں. میرے آقا میرے مولا نے فرمایا تھا جب قرب قیامت ہوگی علم اٹھے گا کہ آج علم اٹھ رہا ہے. 6 علماء کرام اس دنیا سے جا رہے ہیں جن کی فہرست آئی ہے کہ جن کے نام ہیں جو قد آور شخصیت ہیں آج وہ اس دنیا سے جا رہے ہیں. تو ہم قرب قیامت کی طرف جا رہے ہیں. آپ کی نجات کا راستہ ایک ہی ہے، کوئی تنظیم، کوئی تحریک، کوئی لیڈر، کوئی چڑن نہیں ہے. ایک ہی نجات کا راستہ ہے، وہ مدینے والے کی ذات ہے، حضور کی ذات ہے. حضور کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ. حضور کے دامن سے جب وابستہ ہو جاؤ گے لوگ کہتے ہیں بھائی آپ کے پاس کیا نظام ہے. میں نے کہا میرے آقا میرے مولا اس کائنات میں جب تشریف لے کر آئے تو مکمل ضابطہ حیات لے کر آئے. اس طریقے سے ہمارے علامہ صلی صاحب نے بڑی پیاری مثال دی. اسلام یہاں تک کا بیان کرتا ہے کہ جب بیت الخلاء میں جاؤ تو پاؤں پہلا کون سا رکھنا ہے، جب باہر آؤ تو پہلا کون سا قدم رکھنا ہے، آئینہ دیکھو تو دعا کون سی پڑھنی ہے، دودھ پینا ہے تو دعا کون سی پڑھنی ہے، ناخن کس طریقے سے کاٹنے ہیں. یہاں تک کا بیان ہو کہ صفائی نفس ایمان ہے. صفائی نفس ایمان ہے. اب بلدیاتی الیکشن ہوں گے
اور پھر وہی گھوم پھر کر وہی لوگ آ جائیں گے اور پھر وہ سارا نظام دھرم برم ہو جائے گا. گلیوں کے اندر گٹر کا پانی ہوگا, مسجد کے اندر مولوی صاحب نکلنا ہے, نمازی نکلنا ہے اور نماز پڑھ کے ہم نکلنا ہے. ہمیں حضور کا یہ فرمان یاد نہیں کہ صفائی اس ایمان ہے, پہلے اپنے لباس کو بھی بچانا ہے نا, طہارت ضروری ہے نا. اگر ہم اسی چیز پہ کامل نہیں ہوئے, اس چیز پر ہم نے فوکس نہیں کیا تو پھر ہم کس طرف جا رہے ہیں. تو آپ نے اور میں نے محنت کرنی ہے, آپ لوگوں نے اتنا وقت دیا اور میں انتہائی معذرت چاہتا ہوں مجھے تاخیر ہوئی آنے میں. اب آپ کھڑے ہو جائیں اور حضور کے دین کے ساتھ وفاداری کریں اور لگ کر ضمنی الیکشن کے اندر آپ نے کام کرنا ہے اور کفر کو بتا دینا ہے کہ حضور کے غلام زندہ ہیں, حضور کے نام لینے والے زندہ ہیں. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تنظیم اور یہ تحریک اور اس کا لیڈر کرپٹ نہیں ہے, بے شک 2 نمبر نہیں ہے. الحمدللہ. آپ نے ہر مرحلے میں دیکھ لیا ہے, ہر مراحل میں سب کو دیکھ لیا ہے اور علامہ حافظ قاسم حسین ندوی دامت برکاتہم عالیہ کو بھی دیکھ لیا ہے. یہ وہ لیڈر نہیں ہے کہ جو لوگوں کے بچے مروا دے, یہ وہ لیڈر ہے کہ جس کا بچہ پہلی صف کے اندر موجود ہوتا ہے. یہ وہ لیڈر ہے کہ جس نے شاہی محلی بنائے, وہ آج بھی مسجد کے گھر کے اندر رہتا ہے. آپ دیکھیں نا, 1 روپیہ بھی کرپشن کا میڈیا ثابت نہ کر سکا, سارے مل جانے کے بعد اس کا کوئی کچھ نہ کر سکا. سارا لبرل جمع ہو گیا, سارا سیکولر جمع ہو گیا, تمام حکومتی ایجنڈے جمع ہو گئے. 6 مہینے جیل میں رکھنے کے بعد بھی اس کا بال بکا نہ ہو سکا. کیوں نہیں ہو سکا؟ کیا دبے وہ جس پر حمایت کا پنجہ تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. سبحان اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول آج دور ختم نبوت, زندہ باد زندہ باد, آج دور ختم نبوت. زندہ باد زندہ باد. اچھا, اب آخری بات سماعت کیجئے. ہمارے یہاں جو کینڈیڈیٹ کا جو معیار ہے نا, وہ یہ نہیں ہے کہ اوپر سے آئیں گے. جو اوپر سے آتے ہیں وہ ہمیشہ اوپر ہی رہتے ہیں, پھر وہ عوام میں نہیں آتے. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ کینڈیڈیٹ ٹکٹ کس کو ملی؟ اوپر سے آ رہے ہیں. اوپر سے مراد جو کروڑوں کا مالک ہے, اربوں کا مالک ہے, جو اربوں جس کے منہ کو لگے ہوں, وہ غریب کے پاس کیوں آئے گا؟ اس کو تو پیٹ ویسی بھرا ہوا ہے, اس کو کیا معلوم بھوک کیا ہوتی ہے, اس کو کیا معلوم کہ پانی نہ آئے تو کس طریقے سے گزارا ہوتا ہے, اس کو کیا معلوم کیس نہ ہو تو کس طریقے سے گزارا ہوتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا نا کہ میری تنخواہ, میری اجرت اتنی رکھنا جتنی ایک مزدور کی ہوتی ہے. کس کی ہوتی ہے؟ آپ کی بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جتنی ایک مزدور کی ہوتی ہے نا تنخواہ, صدیق اکبر نے فرمایا میری اتنی ہونی چاہیے. لیکن آج مزدور کی تنخواہ تو ہے ہی نہیں نا. 4 مہینے 6 مہینے سے جو ہے لاک ڈاؤن رکھا ہوا ہے. ماسک لگا کے بیٹھ جاؤ, میڈیا کے سامنے اپنے چورن بیچتے رہو کہ یہ ہو گیا, ہم نے یہ کر دیا, یہ کر دیا. غریب تو مر رہا ہے نا. غریب کو کون پوچھنے والا؟ غریب کو پوچھے گا تو اسلام ہی پوچھے گا, دین پوچھے گا. جب اسلام اور دین آئے گا تو مدینہ طیبہ کی گلیوں کے اندر حضرت عمر بن خطاب گشت فرمائیں گے. فرمائیں گے اگر بھوکا ایک بندہ بھی سو گیا تو اس کے بارے میں عمر سے پوچھا جائے گا. یہاں تالاب کے اندر 5 بچے شہید ہو جاتے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں. یہاں لوگ اپنے بچوں کو مار رہے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں. یہاں لوگ جو انصاف کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں. تو یہ اس وقت ہے جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں, وہ در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. اب ہم نے حضور کے دین کی طرف آنا, اگر عزت چاہیے نا, عزت چاہیے. یہ ذلت ہے. حضرت محترم 4 مہینے ہو گئے لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے. ویلفیئر راشن بانٹ رہی ہے, ویلفیئر راشن بانٹ رہی ہے. حکومت کیا کر رہی ہے؟ حکومت سے مزے لے رہی ہے. حکومت نے اب تک کیا کیا؟ یہ میں آپ سے سوال, کچھ بھی نہیں کیا نا. آپ پریشان ہیں, آپ کی پریشانی کا کون پوچھنے والا؟ اسپتال کے معاملات ہیں, بہترین ہاسپٹل نہ دے سکے, سڑکیں نہ بنا سکے, کچھ بھی نہ بنا سکے. تو میرے قائد نے فرمایا جب اسلام آتا ہے نا, اسلام سڑکوں پر, اسپتالوں پر اس پر فوکس کرتا ہی نہیں ہے. اسلام نظام کو درست کرتا ہے, اور جب نظام درست ہو جائے تو اسمبلی کے اندر حضرت عمر بن خطاب سے بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ کرتے کا کپڑا زیادہ کیوں آیا. یہ اسلام ہے, یہ دین ہے. جو مدائن کے گورنر کو بھی پھر طلب کیا جاتا ہے کہ آپ کی شکایتیں آئی ہیں, اس کا جواب طلب کیا جائے. تو یہ اسلام ہے, یہ دین ہے. ہر چیز کی پوچھ ہونی چاہیے. لیکن آپ لوگوں کو یہ بھی نہیں معلوم ہوگا وزیر خوراک کون ہے. ہمیں یہی نہیں معلوم ہمارے سندھ کے وزیر خوراک کون ہے, معلوم ہی نہیں ہے. لوگ بھوکے مر رہے ہیں.
تو کینڈیڈیٹ جب عوامی اندر سے آتے ہیں، عوام کے لوگوں میں سے آتے ہیں، تو ان کے مسائل کو جانتے ہیں۔ اب جو اس علاقے کا کینڈیڈیٹ کھڑا ہوگا، جو آپ میں سے کھڑا ہوگا، اس کو معلوم ہوگا کہ بھائی یہاں کے مسائل کیا ہیں۔ اب مثال کے طور پہ ہمارے حکیم صاحب یہاں پر تشریف فرمائیں، یہیں کے اگر رہائشی ہوں تو لوگ ان کو جانتے ہوں گے، مسئلے مسائل ہوں گے۔ جس طریقے سے قاسم فقری صاحب جو ہے وہاں پہ بلدیہ کے اندر ہے، وہ گھومتے ہیں، لوگ ان کو اپنے مسائل بتا رہے ہوتے ہیں کہ پانی کا مسئلہ ہے۔ ابھی جو کہ الیکٹرک کے پاس گئے ہوئے تھے، وہاں بجلی کا مسئلہ تھا، یہاں لائٹ چلی جائے 2-3 دن 4 دن 6 دن کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو آپ اپنے اندر میں سے ایسے کینڈیڈیٹ تلاش کیجئے، اور یقیناً تلاش کیے ہوئے ہیں آپ لوگوں نے۔ ان کی جو اپلیکیشن ہے وہ ہمارے علامہ سمیع صاحب کو آپ کو چاہیے، کیونکہ بہت سارے نام ہمارے پاس آئے ہیں، تو یہ تو مرکز فائنل کرے گا کہ کس کو ٹکٹ دینے کس کو نہیں۔ ہم اوپر سے لا کر مسلط نہیں کریں گے، ہم آپ میں سے ہی چاہتے ہیں کہ آپ میں سے ہی کوئی ایسا شخص ہو جو اس کار خیر کے اندر اپنا حصہ میں لائے کھڑا ہو اور اسلام اور دین کی خدمت کرے، لوگوں کے مسائل سنے۔ اور جب آپ میں سے کھڑا ہوگا تو یقیناً وہ درد رکھتا ہوگا، وہ اس چیز کو محسوس کرتا ہوگا۔ تو ہمارے علامہ سمیع صاحب سے اور ہمارے اویس بھائی سے آپ رابطہ فرمائیں اور کام کو اور تیز کر دیں۔ مجھے انتہائی خوشی ہوئی یہاں پر آ کر کہ ماشاءاللہ آپ لوگ اتنے جذبے والے لوگ ہیں، استاد محترم قائد ملت اسلامیہ سے اتنی والہانہ عشق اور محبت رکھتے ہیں، اور ماشاءاللہ اس پی ایس کے اندر جب سے ہمارے اویس بھائی پی ایس آرگنائزر پر آئے ہیں، ماشاءاللہ انہوں نے اس پی ایس کو 4 چاند لگا دیے ہیں۔ تو آرگنائزر ماشاءاللہ اتنا اچھا آیا ہے، تو میں یہ کوشش کروں گا کینڈیڈیٹ بھی آپ ایسا تلاش کر لائیں کہ جب وہ اس جگہ سے جیتے تو انشاءاللہ اس پی ایس کو 4 چاند لگائیں۔ ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمیں صدقہ عطا فرمائے۔ دوران گفتگو اگر کوئی جملہ ایسا نکلا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوں۔ اللہ